अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने यूएई में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भारत अपने अंदरूनी खलफशार से तवज्जो हटाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है और इस हवाले से पाकिस्तान भरपूर जवाब देने के लिए पाक फ़ौज तैयार है। और आपके इल्म में है कि जो फुलिशनेस है भारत की जानिब से उसमें इजाफा होता जा रहा है, जिसका लेटेस्ट एपिसोड आज दोबारा से देखा गया कि वहाँ पर यूएन के मिलिट्री ऑब्जर्वर्स की जो गाड़ी थी उसके ऊपर भी उन्होंने फायरिंग की और गोया के अक़वाम मुत्तहिदा पर फायरिंग की। और अब देखना यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा भारत के इस ये जो बेवकूफ़ाना अमल है, जो फुलिशनेस है, उसका क्या जवाब देता है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब हामिद ख़ान अल मशरकी साहब। आप इनको जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इस हवाले से भारत को जो कह लीजिए बहुत करारे जवाब दिए हैं। आपका शुक्रिया तशरीफ़ लाए। जो आज वज़ीर ख़ारजा ने बात की है और इसके बाद हमने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो इंसिडेंट हुआ है, इस सारे को मिलाकर देखा जाए तो क्या भारत इस में कामयाब हो सकता है कि जो अंदर उसको चैलेंज दरपेश है उससे तवज्जो हटाने के लिए वो इस किस्म की हरकतें करें? हामिद साहब, बिल्कुल आपने ये बड़ा अच्छा कि ये सारे इंसिडेंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं और वो इसी तरह है कि भारत के अंदर इतना अंदरूनी दबाव बढ़ता जा रहा है। जहाँ पर ये जो किसानों का एहतजाज है उसके साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, वो ये कि कश्मीर के अंदर वो चाहे दुनिया को तो कुछ नहीं दिखा रहा लेकिन कश्मीर में एक लावा पक रहा है और ये ऐसा लावा है जो कि भारतीय फोर्सेस के लिए डरावना ख्वाब बन चुका है। भारतीय जो वहाँ पर जो काबज़ फौजें हैं, आप यकीन करें ऐसी इतलात आ रही हैं कि वो असलहे के बावजूद गलियों में वॉक करने से डरते हैं। रातों को उनको लिटरली दे हैव स्लीपलेस और उनके अंदर नफ्सियाती बीमारियां बढ़ रही हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदकुशियां भारतीय अफवाज में होती हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक उसके अंदर सबसे ज़्यादा खुदकुशियां वो फौजी करते हैं जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर या उस रीजन में सर्विस करके आते हैं या उस सर्विस के दौरान करते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ये जो दुनिया को इंतबाह दिया है, ये बार बार पाकिस्तान दुनिया को इसलिए बता रहा है कि पाकिस्तान ये दुनिया को बताना चाहता है कि देखिए ये खित्ता जो है दुनिया का फ्लैशिंग पॉइंट है। दो न्यूक्लियर ताकतें हैं, उनके दरमियान किसी भी किस्म का तसादुम क्या शक्ल इख्तियार कर ले, किस रंग में ढल जाए, इसके ऊपर सारी दुनिया को सोचना है। मशरकी साहब, हम जानते हैं कि इससे पहले पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और पाक फ़ौज के ISPR के जो हेड हैं उन्होंने एक भरपूर डोजियर भी प्रेजेंट किया था जिसके अंदर पूरे शवाहिद दिए, उनके नाम दिए, ऑडियो क्लिप्स दी और बताया कि किस तरह से राब्ते में रहते हैं। तो इसके बाद हम तवक्को कर रहे थे कि UN समेत जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भारत को इस हवाले से जवाबदेह करेगी, लेकिन अब तो भारत एक कदम और आगे बढ़ा है और आज उसने UN के मिलिट्री ऑब्जर्वर्स जो वहाँ पर तैनात होते हैं या गए थे उनकी गाड़ी पर भी अटैक किया। हामिद साहब, मैं आपको बताता हूं कि ये वाकया जो है ये हो रहा है चकोटी सेक्टर में। मैं पिछले साल सहाफ़ियों के साथ वफद के साथ वहां पर हम गए। आप यकीन करें वहां पर इतने ज़्यादा उन्होंने फायरिंग करते थे और इतने हालात ख़राब थे कि हमें वहां पर फ़ौज पाकिस्तान ने कहा जी कि थोड़ा सा हमने डिस्टेंस में रहना है, आपकी गाड़ी भी ख़तरे में है। यानी इससे अंदाज़ा करें कि यूनाइटेड नेशन के ऊपर फायरिंग करना, रेड क्रॉस के ऊपर फायरिंग करना या उन मेडिकल या जो जर्नलिस्ट हैं इनको अपनी रेंज में लाना, ये तो वॉर क्राइम से भी बढ़ के है। दुनिया में कहीं जंगें भी होती हैं ना तो उसके अंदर भी जो यूनाइटेड नेशन के पीस ऑब्जर्वर्स हैं उनको इम्यूनिटी दी जाती है, उनको निशाना नहीं बनाया और जाता। अपना आलम ये है इनका मशरकी साहब के अपनी तरफ से इजाजत नहीं देते। हाँ, वहाँ UN का ऑफिस क्लोज है, ह्यूमन राइट्स का ऑफिस क्लोज है, वहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का ऑफिस क्लोज है इंडिया के अंदर। और यहाँ से अगर उनको हमने एक्सेस दिया कि वो जाकर सूरत हाल का जायजा लें तो उनके ऊपर फायरिंग हुई। आप ये देखें, आप अक़वाम मुत्तहिदा से क्या तवक्को करते हैं, इसको कैसे रिस्पॉन्ड? मैं ये कहूंगा कि अब तो अक़वाम मुत्तहिदा की ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है, पूरी दुनिया की आंखें खोलने की जरूरत है और अक़वाम मुत्तहिदा अगर अपने वर्कर्स के ऊपर होने वाली फायरिंग पर भी इंडिया को जवाबदेह नहीं कर सकती है तो फिर मैं समझता हूं कि इस इदारे का क्या फायदा रह गया। ताला लगा देना चाहिए। देखें, ये इस इदारे का ये इदारा दिन ब दिन अपनी अफादियत खो रहा है। यही बात वज़ीर आज़म इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के खिताब में कही कि जी देखें, आप इस इदारे की जो साख है, इस इदारे की जो बनने की वजूहात हैं, उसके अंदर सबसे बड़ी वजह यह थी कि दुनिया में जंगों को रोका जाए।
दूसरी जंग अजीम के बाद बनता है ये इदारा। आज यूनाइटेड नेशन के अपने वर्कर्स अगर खतरे में आ गए हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है कि जो भारत है वो अपना मकरू चेहरा जो है वो हर जगह पे दिखाएगा, और जो हिंदू फाशिस्ट अप्रोच है उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद यूएन के ऑफिशियल्स भी महफूज नहीं। इसका मकसद ये कि क्या उनको डराना चाहते हैं, क्या उनको भगाना चाहते हैं पाकिस्तान, ताकि दुनिया को अपने एंड से भी ना दिखा सके। पाकिस्तान की तरफ के लिए जरूरी है कि अक़वाम मुत्तहिदा को एंगेज करे, अमेरिका को एंगेज करे इसमें। लेकिन यहाँ एक बात यह भी होती है कि वो अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर पाकिस्तान को अंडर प्रेशर करना चाहता है। बिल्कुल। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरह का बिहेवियर रखना चाहती यही है? मैंने कहा, जो आपने कहा नहीं कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है ये। और अमेरिका को पाकिस्तान को इन्वॉल्व करना है कि जी देखें, आप हर जगह पे इंडिया के साथ अपने तजारती और दिफाई मुआहदे करते हैं, आप बीका जैसे और दूसरे जो मुआहदे किए हैं, आप देखें ना, आप क्या जस्टिफिकेशन देते हैं ऐसे जोर आवर और बदमस्त हाथी के साथ? आप कह रहे हैं जी कि इसके साथ आपने मुआहदे किए हैं। पाकिस्तान के लिए इस वक्त आ गया है कि ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन में मामले को लेके जाए, जिसमें डिसइंफो लैब के हवाले से ऑलरेडी बेशुमार जी, मैं उसी तरफ आना चाहता था कि पहले हमारा डोजियर और उसके ऊपर ईयू का डिसइंफो लैब का तहलका खेज जो इंकशाफात है, उसके बाद तो लोगों की दुनिया की आंखें खुलनी चाहिए थी, लेकिन लगता है कि वो दुनिया अंधी गूंगी बहरी बनी हुई है। बिल्कुल ऐसे इस रवैये पर क्या कहेंगे? देखें, ये बड़ी मतलब आप समझे कि मतलब प्रस्ताना जो है वो चाले हैं, अप्रोच है। जब बात आती है किसी मुसलमान मुल्क को किसी काम से रोकने की, तो एक एक दिन में जनाब यूनाइटेड नेशन सलामती कौंसिल इजलास भी बुला लेती है, पाबंदियों की करारदाद भी मंजूर हो जाती है, एक हफ्ते के अंदर नेटो फोर्सेस अटैक भी कर देती हैं, चाहे इराक का मामला हो, अफगानिस्तान का मामला हो। और जब मामला आता है इंडिया का या मामला आता है उनके दोस्तों का, तो उस वक्त दुनिया और के इदारे आंखें बंद कर लेते हैं। हमारा डोजियर ओपन एंड शट केस, इतना ओपन एंड शट केस था कि उसके बाद तो दुनिया को चाहिए था कि इसके ऊपर, भारत के ऊपर सैंक्शंस लगती, भारत पे फाइनेंशियल सैंक्शंस लगती, एफएटीएफ पे हमें ले जाने वाला भारत असल में खुद पहले दिन से ब्लैक लिस्ट में जाना चाहिए। ठीक है, जो देखिए दाइश के हवाले से, दूसरी तंजीमों के हवाले से, फिर उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स प्रोपेगेंडा के हवाले से, तालिबान पाकिस्तान को एंगेज करके टीटीपी के हवाले से, आप देख लें किस तरह से बलोचिस्तान हो, कराची के अंदर जिस तरह से फंडिंग हुई है, और सारी जगह एविडेंस आते हैं। जब वो टीटीपी का होता है या कराची में होता है, उसके सारे ताने बाने जो हैं या वो दिल्ली से मिलते हैं या अफगानिस्तान में मौजूद उनके जो कॉन्सुलेट है उनसे मिलते हैं। और ये अब अगर भारत सोचता है कि कोई वो सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, वैसे आपको लगता है भारत में इतनी सलाहियत है कि सर्जिकल स्ट्राइक उसने सुन रखा है? लगता है एग्जैक्टली होता क्या है, 2 दरख्त गिराता है, हाँ। जिसके जवाब में हमें 2 जहाज गिराने पड़ते हैं। मैं तो यही कहता हूँ, अभिनंदन का हाँ, अब अगर वो इस रेशियो पे खुश है 2 दरख्त गिरा के, तो हम अपने दरख्तों की भी हिफाजत करेंगे अगली बार, और 2 की जगह इसके 4 जहाज भी गिराने को तैयार है। बात यह कि पाकिस्तान की जो दिफाई इदारे हैं उनकी तरफ से वाज़ेह पैगाम है कि हम अपने दिफा से गाफिल नहीं हैं। पाकिस्तान की सरहदें, चाहे वो फ़िज़ाई सरहदें हों, समंदरी हदूद हों, या हमारी बर्री अफवाज की हमारी ज़मीनी सरहदें हों, पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। पाकिस्तान की कौम मुत्तहिद है। जब अगर कभी भी हिंदू या दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख से देखेगा, तो हमने जैसा उनको माजी में जवाब दिया, अभी हालिया जो आपने मिसाल दी अभिनंदन हमारे सामने की मिसाल। हाँ। अच्छा, जो भारत के अंदर जिस तरह से जमहूरियत सुकड़ रही है, खा वो अकलियतों के साथ जो कुछ वो करता रहा है, मुसलमान हों, दलित्स हों, क्रिश्चियंस हों, और अब सिख फार्मर्स जो हैं वो 3-4 हफ्ते से वहां बैठे हुए हैं, और एक ने तो खुदकुशी गोली अपने आप को मारी है एहतजाजन। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मोदी सरकार है, जो जिसे मोदी सरकार दुनिया बोलती है, वो भारत को अपने हिंदुत्व का जो एजेंडा लेकर असल में डिसइंटीग्रेट करने जा रही है? बिल्कुल ऐसे ही होगा, इवेंचुअली ऐसे ही होगा। आप इसके अंदर जहां आपने किसान की खुदकुशी का हवाला दिया, वहां दूसरी तरफ देखें कि भारत के जो स्टार्स हैं उनकी फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो गई। युवराज सिंह इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर। युवराज सिंह कहते कि जो युवराज सिंह के वालिद, उन्होंने कहा जी कि हमें कायदे आज़म की बात मान लेनी चाहिए थी, और कायदे आज़म ने हमें वार्न किया था सिखों के खालिस्तान के धोखे में ना आओ, इन्होंने आपको कुछ नहीं देना। तो इस हवाले से भारत जो है, इस मैं
اپنے طور پر بار بار کہتا ہوں کہ مودی جو ہے وہ بلا شبہ مستقبل میں بھارت کا گورباچوف ثابت ہوگا، اور بھارت کے جب ٹکڑے ہوں گے تو میں نے ایک پچھلے پروگرام میں بھی کہا کہ خالستان بنے گا تو ہمارے جو ہمسائیگی ہے بھارت سے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور دیکھیے مشرقی صاحب، صرف پاکستان نہیں، بھارت کا ہر ہمسایہ بھارت سے تنگ ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، بھوٹان چھوٹا سا ملک ہے، ان کے ساتھ اس کا نہری تنازع چلا اور سرحد کا تنازع چلا۔ نیپال جس نے اپنی کمیونٹی بنایا، کالونی بنایا ہوا تھا، اس کے ساتھ وہ لیک کا ایک تنازع چل گیا، سرحد کا تنازع چل گیا۔ اس کے بعد بنگلہ دیش کو دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ بنگلہ دیش کو جو انڈین بنگال کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے ایک طرح سے بنگالیوں کو گالی دے دی۔ اس کے بعد پوری بنگالی قوم جو ہے وہ سخت ناپسندیدہ حالت میں ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ جی یہ انڈیا کا دھوکہ ہے اور ہمیں انڈیا کے زیر اثر سے باہر آنا ہے۔ یہاں تک کہ چائنا کے ساتھ بھی، پھر آپ سری لنکا میں دیکھ لیں، تاملز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جو انڈین تاملز ہے، ساؤتھ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، کیرلا میں کرسچنز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مطلب کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ہندوتوا کے اندر جیسے ہی اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا ہے مودی، اور صحیح معنوں میں یہ چائے والا ثابت ہو رہا ہے۔ اس کی اپروچ ساری وہ ہے، چائے والی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ جو وہ جو یوگی ہے، اور پھر اس کے امیت شاہ ہے، اور جو اجیت ڈیول ہے، جو دیکھیے وہ ڈیول ڈاکٹرائن لے کے پھر رہا ہے، وہ دراصل رسوا کرے گا پورے بھارت کو۔ یہی میں کہنا، یہ اصل میں نا یہ اپنے پیروں پہ آپ کو لاڑی مار رہے ہیں۔ انہوں نے انڈیا کا جو خود ساختہ چھوڑا بہت سیکولر تشخص تھا، اس کو بھی ختم کر دیا۔ انڈیا کے اندر جو ایک بات کہی جاتی تھی جی کہ یہاں مختلف ریلیجن ہارمنی سے رہ سکتے ہیں، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور جب یہ خوف آ جائے کہ میرے گھر کے فریزر میں رکھا ہوا گوشت ایک کانسٹیبل آ کے چیک کر سکتا ہے کہ وہ بیف ہے یا مٹن ہے، یہ مہاراشٹرا کی اسمبلی نے قانون پاس کیا ہے۔ خود مودی گجرات میں جو کچھ کر چکا ہے، مودی گجرات میں قتل عام جس کو دنیا نے مانا، اور امریکہ نے اس کے آنے پر پابندی لگائے رکھی، اور جب وہ وزیر اعظم بنتا ہے تو ہاؤڈی مودی ہوتا ہے، اور مودی مائی فرینڈ ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی ڈیول سٹینڈرڈ اور ہپوکریسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دنیا کے امریکہ کو چاہیے تھا کہ اس وقت بھی یہی سٹینڈرڈ رکھتا جی کہ آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں۔ سوڈان کے پریزیڈنٹ کو تو وہ کنٹری سے باہر ٹریول نہیں کرنے دیتے۔ عمر البشیر کو آپ کو یاد ہے کتنے سال عالمی عدالت میں بلانے کی باتیں ہوتی رہی، اور وہ کنٹری سے باہر ٹریول نہیں کر سکتے تھے۔ وینزویلا کے اور اس کے پریزیڈنٹ کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے معاشی مفادات کی اور اسٹریٹجیکل الائنسز کی، تو وہاں پر جناب دنیا کا سب سے بڑا جو قاتل ہے وہی دوست بن جاتا ہے۔ آخری سوال آپ سے کہ پاک فوج کے جوانوں کا جو لائن آف کنٹرول پر، جو سرحدوں پر موجود ہیں، ان کا جذبہ آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ان کا جذبہ قوم نے 65 میں بھی دیکھا اور آج 2020 میں بھی، ہر آنے والے سال کے ساتھ ہمارا جذبہ بڑھتا جاتا ہے۔ اس کے اندر میں ڈی جی آئی ایس پی آر جو تھے پچھلے، ان کی ایک بات یاد کروں گا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے 70 سال آپ کو ہی پڑھا ہے، آپ کے لیے ہی تیاری کی ہے، اور ہم نہ قوم کو مایوس کریں گے، اور ہم 70 سال سے دنیا کی ساری ڈاکٹرائنز کو ہم شکست دے چکے ہیں، تو بھارت کی کیا جرت ہے کہ وہ ہم سے بالکل۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم کشمیر کے لیے آخری گولی اور آخری سپاہی تک لڑیں گے، اور بالکل اس سے اور انشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاک فوج کے جوان اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں، اور وہ کسی کو میلی آنکھ سے بھی اس پاک سرزمین کی جانب نہیں دیکھنے دیں گے۔ یہ سرجیکل سٹرائک کا صرف بھارت نے نام سنا ہوا ہے، شاید اسے علم نہیں ہے، اس کو وہ ابھی نندن کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے شاید وہ بھی اس کے لیے کافی ہے اگر وہ دوبارہ سے یاد کر لے۔ ہم گفتگو اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن بریک کے بعد جب دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے تو ایک نئے پینل کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ جو نکلے ہیں کامیابی کی راہ پر اور ہیں اپنے پیاروں سے دور، بینک الفلاح کرتا ہے انہیں سلام۔ بینک الفلاح، the way forward۔ فوری خبر ہو، رائے یا تجزیے، ڈیجیٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ
BTV न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश BTV न्यूज फेसबुक अकाउंट पर 30 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। BTV न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। अब ये पहली आपके सामने गवर्नमेंट आई है जिसकी अब पॉलिसी है पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइज करना, जिसकी अब पॉलिसी है कि हमने अपनी बिजनेस कम्युनिटी को इंसेंटिव्स देने हैं, इनकी रुकावटें ख़त्म करनी है, पूरी तरह अपनी इंडस्ट्री की हम मदद करेंगे। और सियालकोट की वो बिजनेस कम्युनिटी जिसमें वाइब्रेंसी ऐसी है कि वो अपनी सड़कें भी बना लेते हैं, अपने एयरपोर्ट भी, अब अपनी एयरलाइन भी बना ली है, इनकी अब हम आपकी पूरी तरह मदद करेंगे। गुजरांवाला, गुजरात, वजीराबाद, सियालकोट, ये सारा जो इलाका है ये एक तो एक्सपोर्ट्स के लिए हमारे लिए सबसे बेहतरीन इलाका है, जिसकी अगर हम मदद करें तो मुल्क का फ़ायदा होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। मेरी गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि इस मुल्क में गुर्बत कम की जाए, लोगों को गुर्बत से निकाला जाए। हमारे पास एक नौजवान आबादी है और हमें मुसलसल इनके लिए नौकरियां क्रिएट करनी हैं, और वो नौकरियां इंडस्ट्री से होती हैं, और ख़ास तौर पे स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री। हमारी अब पूरी कोशिश है कि जो मुश्किलात, रुकावटें स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को हैं, पूरी कोशिश ये है कि अब हम रुकावटें इनकी दूर करें। हम सिटी गवर्नमेंट्स लेके आ रहे हैं, और पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में जो सिटी गवर्नमेंट बनेगी वो डायरेक्ट इलेक्शन से मेयर इलेक्ट होगा। प्रोग्राम में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं और अगले मौजू की जानिब बढ़ते हैं। और आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर की तरह जो दूसरी लहर है कोरोना वायरस की, उसका शदीद जो एक वबा जो फैल रही है, और गुज़श्ता दिन से पेशतर 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड अमवात जून के बाद यानी 105 एक दिन के अंदर अमवात हुई थी। लगभग 4 से 5 हर घंटे के अंदर ये बनता है फिगर, और इस वक्त भी सूरत हाल जो है ख़ासी मखदूश है, और इस हवाले से पूरी कौम जो है वो मुस्तरब भी है और एक तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि किस तरह से इससे बाहर निकलेंगे। अगरचे वैक्सीन के हवाले से भी ख़बरें आती हैं, लेकिन जिस तरह से बताया जाता है कि अगले साल ही में इस हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त होगी। तो इस वक्त हम सब जिसको फॉलो कर सकते हैं वो SOPs हैं, और इसीलिए हमने गुफ्तगू करने के लिए आज अपने स्टूडियो में दावत दी है, ताकि हमारी और आपकी कुछ रहनुमाई हो सके कि मौजूदा ये जो इतना टेम्परेचर भी डाउन जा रहा है, जिसे बहुत आइडियल समझा जाता है कोरोना वायरस के फैलाव और वो की वबा के हवाले से, तो उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब आसिम शौकत साहब, तर्जुमान हैं हुकूमत पंजाब के। आपके साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जनाब अशरफ निज़ामी साहब, सदर हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, और हमारे तीसरे मौजूद मेहमान हैं डॉक्टर कामरान चौधरी साहब। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब ने ख़ास तौर पर मास्क इसलिए भी लगाया है कि वो एक मैसेज देना चाहते हैं अपने देखने वालों को और बताना चाहते हैं कि इसकी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, कि प्रोग्राम के दौरान भी उन्होंने कहा कि मैं इसे लगाऊंगा। आसिम साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं। बिलाशुबा हुकूमत जो है भरपूर तरीके से कोशिश कर रही है कि इसके वबा के फैलाव के हवाले से जितने भी इकदाम हो सकते हैं वो किए जाएं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ पंजाब हुकूमत के ऐसे कौन से इकदाम हैं, कौन से सेंटर्स बने हुए हैं, टेस्ट के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो इस हवाले से कुछ बताइए। अच्छा, बहुत शुक्रिया। देखें, पहले मैं थोड़ा सा बताऊं कि एज ए नेशन हम किस मुश्किल में फंस गए हैं कि एक तरफ वबा है और एक तरफ भूख है। अगर हम एक कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ चले जाते हैं, जो कि तमाम दुनिया में तजवीज़ किया जा रहा है कि आप बिल्कुल सरगर्मियां जो हैं अपनी माशरती और माशी वो बंद कर दें, उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि तकरीबन 15 करोड़ लोग वो हैं जो डेली वेजर्स हैं या फैमिलीज़ ऐसी हैं, आपकी मईशत का पहिया रुक जाता है। और अगर हम ये तमाम सरगर्मियों को बहाल रखते हैं तो बीमारी फैल जाती है। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी। अब
اب اس کو سمجھتے ہوئے, اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کہ کیوں ایس او پیز کی جو اہمیت ہے وہ اجاگر ہو جاتی ہے. ہم نے اپنی سرگرمیاں بھی بحال رکھنی ہے, اور اپنی سرگرمیاں بحال رکھنے کے دوران ہم نے اپنے آپ کو وبا سے بھی بچانا ہے. اس کا ایک واحد طریقہ یہی ہے کہ جو ایس او پیز بیان کی گئے ہیں, جس میں پراپر ماسک لینا, ماسک پہننا, جس کے اندر سینیٹائز کرنا, اور سب سے امپورٹنٹ سوشل ڈسٹنسنگ کرنا, ان چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں گے تب ہی جا کے ہماری جو سرگرمیاں ہیں وہ بحال رہیں گی, معیشت کا پہیہ چلتا رہے گا, اور ہم وبا سے بھی بچے رہیں گے. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا, بہت پریشر تھا کہ تمام معاشی سرگرمیاں جو ہیں ان کو کمپلیٹ کٹ آف کر دیا جائے. اس کے باوجود پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے سٹینڈ لیا. انہوں نے کہا کہ غریب آدمی کا جو چولہا ہے وہ بند نہیں ہونے دینا, اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. اگر آپ ہمارے ہمسایہ ممالک دیکھیں تو وہاں جو ویو تھی, جو ڈیتھ ٹول تھا, وہ بہت ہائی تھا. اس کے باوجود پاکستان میں ہم نے بڑی کامیابی سے پہلی ویو کو نپٹا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم احتیاط چھوڑ دیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پچھلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تھا تو اس دفعہ ہم یہ بونس سمجھ لیں. ہمیں احتیاطی تدابیر لینی پڑیں گی. جس طرح گورنمنٹ نے اور حکومت نے مل کے یہ کام کیا تھا, اسی طرح اب بھی دوبارہ لینا پڑیں گی. کوارنٹائن سینٹرز اسی طرح قائم ہیں, ہاسپٹلز کی کیپیسٹی جو ہے وہ مسلسل بڑھائی جا رہی ہے. ایک اویئرنیس کمپین ہے, سو مچ سو کہ آپ ٹیلی فون بھی کسی کو کریں تو آگے سے رنگ بیک ٹون یہی آتی ہے کہ احتیاط کیجئے. اس کے علاوہ جو حد ممکن ایک وہ دیا جا رہا ہے, پیکیج دیا جا رہا ہے ان کو کہ کسی طرح اس کو روکا جا سکے. نظامی صاحب, عوامی سطح پر جس احتیاط کا مظاہرہ ہونا چاہیے, ایک امپریشن یہ ہے کہ وہ نہیں ہو پا رہا, اور اس کے باوجود کہ حکومت بھرپور آگہی مہم چلائی ہوئی ہے, میڈیا کے اوپر بھی اس پر بار بار بات ہوتی ہے, عوام کے اندر جو اس حوالے سے بعض ایک جگہ تو ڈینائل ہے. یہ جو رویہ, اس کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ دیکھیں, بہت بہت شکریہ. دیکھیں آپ بھی, مطلب ایک تو چیز ہمیں کانسیپشنل یہ جو پرسیپشن دیا حکومت نے اور سوسائٹی کے اندر جو پریویل کیا پاکستان میں کہ پہلی وبا کے اوپر ہم نے قابو پا لیا, ویئر ایز دا کریکٹ آئی تھنک اسٹیٹمنٹ کوڈ ہیو بین کہ یہ کم ہوئی ہے, ختم نہیں ہوئی. کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کنٹرول پا لیا, مین بائی کہ ختم ہو گیا سارا کام, دوبارہ سے یہ آگئی, دوسری ویو آ گئی یا تیسری ویو جو بھی ہے. دنیا کے اندر ہے جہاں پہ انہوں نے ٹچ زیرو کو کیا, زیرو کو کرنے کے بعد ہفتہ 10 دن کے بعد پھر ان کے کیسز آگئے. لائک وائز آسٹریلیا ہے, نیوزی لینڈ ہے, کچھ اور بھی ہمارے ساتھ ایسے ممالک انٹرنیشنل ہیں. لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں دو وجوہات, ایک تو ہماری انفارچونیٹلی ٹیسٹنگ کیپیسٹی جیسی تھی, اس کو انہانس کیا گورنمنٹ نے, نو ڈاؤٹ بہت زیادہ انہانس کیا. ابھی ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی کوئی 1 لاکھ کے قریب ہے کہ ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ویئرز جیسا آپ نے فرمایا کہ ناؤ اٹ از دا ہائپ کہ جون جولائی والا بھی ہمارے ساتھ لگ رہا ہے, لیکن آپ معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیا پہلے پریونٹیو بھی تھے لوگ, پری ایمپٹیو بھی تھے, لوگوں کے اندر شعور بھی بیدار کیا گیا, آئسولیشنز بھی کی, ایوری تھنگ واز وٹ واز ریکوائرڈ. ہم جیسے جو مطلب ایک خاکسار لوگ ہیں, اور عاصم صاحب نے جو فرمایا کہ وزیر اعظم صاحب کا وی این کے لوگوں کا چولہا بھی چلتا رہے, وہ ہم نے شور مچایا. اینڈ آئی تھنک مطلب یہ تو ویسے ہی مطلب ایک ہمارے حکمرانوں کا ہوتا ہے کہ کسی ایسوسی ایشن یا ٹریڈ یونین کو اس کا نہیں مارجن دینا کہ جناب آپ نے ہمارے اوپر زور ڈالا اور ہم نے بند کیا اور رزلٹ اچھے ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی ویو کے اندر اگر ہم اس کو پہلی ویو سمجھیں, دیٹ واز اونلی اینڈ اونلی دی لاک ڈاؤن پالیسی which was been implemented, اور اس وجہ سے ہم الحمدللہ, مطلب ڈاکٹر صاحب میرے دوست جناب ہاسپٹل سے بیٹھے ہیں, کہ ہمارے ہاں اس وقت پریشرز آلدو کہ اس وقت بھی ہمارے آئی سی یوز, ہمارے جو ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس, ہمارے وہ بیڈ جو کہ ہم نے بنائے, ایک فرق ضرور آیا ہے. وہ فرق یہ آیا ہے کہ پہلے جو تھا کہ کسی کا ٹیسٹنگ پازیٹیو مین بائی اس کو لے کے چلے جاتے تھے پولیس, اور ایک مطلب ایک سٹگما بنا کے رکھ دیا تھا. وہ بھی اگین آپ کے اس خاکسار نے اور ہمارے دوستوں نے حکومت کو کیا, اینڈ آئی ایم گریٹفل ڈاکٹر یاسمین راشد دا منسٹر ہیلتھ کے وہ روکا, اور باقی ان کی حکومت نے بھی روکا, اور ابھی وہ کم ہو کے ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں. لیکن ابھی جیسے عاصم صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں اپنے معاشرتی رویے, ہمیں سیوک اپنے رویے, لوگوں کے رویے, اور ان کو یہ باور کروانا, غالباً ہم جتنا بھی کہہ رہے ہیں غالباً ابھی کم ہے کہ لوگ اس کو ریئلائز نہیں کر رہے کتنی سخت. لیکن یہی ایک طریقہ ہے کہ اس کو ہیمر کیا جائے, بار بار کہا جائے. کامران چیمہ صاحب, خاص طور پر ایک یہ بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر, اس پر خاص تنقید بھی ہے کہ شادیوں کا سیزن چل رہا ہے اور اس کے باوجود کہ دوسری لہر اتنی شدت کے ساتھ موجود ہے, کیا کہیں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ. جی ایک تو بڑا امپورٹنٹ اور بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے ایٹ دا پیک آف دس ٹائم پروگرام کو آرگنائز کیا,
کیونکہ ہمارا یہ پی ٹی وی کا یہ چینل جو ہے پورے ملک میں سنا جاتا ہے اور بڑے محبت سے سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں نے پچھلے دنوں مجھے کال آئی میرے چاچا جان کی، انہوں نے فون کیا کہ جناب بیٹا جی شادی ہی ہے اپنا بیٹے دی تو ضرور آنا ہے، تیرے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی نا، تمی نو ملے آنا تو یہ تو. میں نے انہیں ریکویسٹ کی، میں نے کہا دیکھیں جی چاچا جی پچھلے 20 30 25 شادیاں میں نے جو دیکھی ہیں نا جی، ان شادیوں میں نے 1 یا 2 قربانی ضرور دیکھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقین کریں. ہمارے ڈاکٹر صاحبان کی شادیاں ہوئیں، ان کے بچوں کی شادیاں ہوئیں، پوری فیملی میں ہاسپٹل میں داخل رہی، ان میں کسی کی والدہ فوت ہو گئی، کسی کا والد فوت ہو گیا. ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے پچھلے دنوں سعودی عربیہ سے آئے ہوئے تھے، آج کل ادھر ہی کنسلٹنٹ ہیں، وہ بیچارے بڑی مشکل سے بچے اور ان کے دونوں بیٹے فوت ہوئے، ان کے چچا جان فوت ہوئے. تو دیکھیں یہ چیز ہے، جس طرح بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی ماسک اتار دیں، دیکھیں ماسک اتارنا مسئلہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں. دیکھیں موت سے کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن احتیاط واجب ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے لوگوں کو سمجھانا. آپ گاؤں میں چلے جائیں، تھوڑا سا باہر چلے جائیں، پہاڑے پنڈ دے وچ تے کرونا ہے ہی کوئی نہیں. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہو رہا ہے کہ اب فیملیز نے ایک دوسرے کے ہاں فنکشنز رکھنا شروع کر دیے ہیں، پورے کا پوری خاندان چلا جاتا ہے. بڑا ڈیزاسٹر ہے جی. اور میں وہ جو بات کر رہا ہوں چاچا جی کی، اور آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ہم کہ انہوں نے اس کو پروگرام کینسل نہیں ہوا. گھر کے لوگ گئے، لڑکے کی اس کو برات لے کے آئے، گھر کے اندر ہی انہوں نے جو چھوٹا سا پروگرام تھا اپنے گھر کے اندر بڑے لوگ، بس جو 7 8 لوگ تھے، اور وہ احسن طریقے سے ہو گیا. زوم پہ ہم نے بھی اٹینڈ کی، اور پوری دنیا میں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے. بالکل. اور یہ بڑا ضروری ہے اس چیز کی اویئرنیس ہمارے کرنا. دیکھنے والوں کو کیا پیغام آپ دیں گے؟ ہم یہی پیغام دے رہے ہیں کہ جی بڑا ضروری ہے کہ آپ جہاں پیسے کی بے شمار بچت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، مطلب ایک موقع مل رہا ہے نا آپ کو، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ زندگیوں کی بچت ہے، اس کا خیال رکھیں اور اس کے اوپر آپ ضرور عمل کریں. بہت ضروری ہے. کوئی بات ڈرنے والا اکثر لوگ تینوں ڈر لگ گیا وہ تو ڈر گیا، دس از رانگ. ڈرنے کی بات نہیں ہے، اپنے چلتے ہوئے ٹریک کے آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے. جی جی عاصم صاحب آپ کچھ. اچھا دیکھیں، یہ تو میرے جو دوست ہیں دے آر پروفیشنلز، اور بڑا ریگارڈ ہے ان کی رائے کا، بڑا احترام ہے، کیونکہ ان سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا. میں فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے توسط سے نا بینگ اے پولیٹیشین کہہ لیں، ایک سیاسی بات ضرور کرنا چاہوں گا. دیکھیں یہ صرف تنقید برائے تنقید نہیں ہے، یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا قوم کی، وہ ایک ڈائریکشن دیتی ہے قوم کو، اور وہ اپنے طرز عمل سے بھی اور بار بار ہیمر کرتی ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ آپ بھی ایک گورنمنٹ کا حصہ ہیں، اور یہ جو ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر صاحبان ہیں، یہ عوام کی فلاح کے لیے اس چینل کے تھرو لوگوں کو ایک وہ کر رہے ہیں، کورونا کے خلاف جنگ میں ہم سب شریک ہیں. لیکن اب یہاں پر ہم سب کی حد تک تو ٹھیک ہے، میں ایک جسے کہتے ہیں نا کہ کنٹراڈکشن کی طرف احساس دلانا چاہتا ہوں آپ کا، اور آپ کے توسط سے عوام کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اپوزیشن کے وہ دوست جو چند ماہ پہلے تک ایک کنٹینیوس سٹرائک کر رہے تھے اور ایک بڑا پریشر بلڈ اپ کیا ہوا تھا کہ کرونا اس لیے پھیل رہا ہے کہ حکومت وقت کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں کر رہی، آپ مسلسل لاک ڈاؤن کریں، معیشت کا پہیہ پھر چل جائے گا، آپ لاک ڈاؤن کریں، ٹرانسمیشن لائن کو کٹ کریں، جس نے جو منہ میں آیا، اور ایک شور برپا تھا کہ جناب عمران خان صاحب نے پتہ نہیں دنیا کے ضابطے توڑ کے، WHO کے ضابطے توڑ کے اس ملک کے ساتھ کتنی دشمنی کر دی ہے کہ انہوں نے معاشی سرگرمی بحال کرنے کے لیے کچھ مارکیٹیں کھول دی ہیں، کچھ ضروری کاروبار ڈاکٹر حضرات کے کچھ ضروری کاروبار جو ہیں وہ بند نہیں کیے. لیکن حیران کن بات یہ ہے اور نہایت پریشانی کی بات ہے کہ وہی اپوزیشن کی جماعتیں آج عوام کو گھر گھر جا کے ترغیب دے رہی ہیں کہ جناب بڑے سے بڑا جلسہ کرنا ہے، آپ اپنے بچوں کو لے کے، اسی سے کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے عوام میں. کنفیوژن، ظلم کی حد تک کنفیوژن ہے کہ وہی لوگ جن کو آپ 3 ماہ پہلے کہہ رہے تھے کہ گھر سے بند نہ کریں، اپنا چولہا بند ہوتا ہے 2 دن کی بجائے 1 دن کی بجائے 2 دن کے بعد روٹی کھائیں، آج آپ انہی کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے بزرگوں کو، اپنی فیملیز کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو لے کے جلسے میں آئیں، ریلیاں کریں، جلوس نکالیں، بائیکاٹ کر دیں. کوئی خدا کا خوف کریں کہ آپ لوگوں کی زندگی سے کھیلنے جا رہے ہیں ایک وقتی مفاد کے لیے. صرف سینٹ کا الیکشن گزر جائے گا، آپ دیکھیں گے یہ تمام دوست جو ہیں ہمارے اپوزیشن کے، یہ پھر آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے. لیکن اس 3 مہینے کا جو کروشل ٹائم پیریڈ ہے اس میں جو نقصان ہوگا اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ آپ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے عوامی رویے کی کہ جس طرح کا ہے، اور ڈاکٹر کامران صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا. تو جو سروے ہوا اس نے کہا کہ ہر 10 میں سے 5 جو ہیں
وہ راضی ہیں کہ ہم ویکسین لگوائیں گے اور 3 انکاری کر رہے ہیں کہ ہم نہیں لگوائیں گے. تو 50% صرف آف دا سروے کے جو لوگ تھے they were found in agreement کہ ہاں ویکسین آئے گی تو ہم لگوائیں گے. تو یہ جو اپروچ ہے کہ ایون آپ جیسے پولیو سے بچاؤ کے قطرے ہیں آپ بچوں کو پلاتے ہیں اور اس کے خلاف بھی ہم نے دیکھا بہت کچھ باتیں ہوتی ہیں. عوام کے اس رویے کو کیسے بدلا جائے, وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے ایک پروفیشنل ہونے کے ناطے؟ دیکھیں میرے دوست, اٹ از اے لمبی ڈیبیٹ ہے. پولیو کے لیے ہم نے بچپن سے, اینڈ بینگ این آرتھوپیڈک سرجن, میں اتفاق سے چھوٹا موٹا آرتھوپیڈک سرجن ہوں اور پولیو ریہیبلیٹیشن کا کام بھی کرتا ہوں الحمدللہ. جس کے گھر میں ایک بچہ انفیکٹ ہو گیا نا پولیو سے, وہ پورے محلے کے اندر جا کے کہے گا خدا کا واسطہ یہ کرو. جیسے سوشل ہمارے بنے ہوئے ہیں یہ ٹیبوز فار دا پولیو ویکسینز کہ گورے کو کیا مصیبت پڑی ہے وہ ہمیں مفت کیوں دیتا ہے. بڑا آسان ہے نا, مطلب کسی ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ جو دل چاہتا ہے بولو, آزادی ہے ماشاءاللہ, کوئی روکنے والا ٹوکنے والا نہیں ہے. یہی رویے پریویل کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر. ود ڈیو ریسپیکٹ ود مائی فرینڈ عاصم صاحب, مطلب بھائی ہیں چھوٹے تو تھوڑا مجھے ایجا ان کے ساتھ یہ بات کرنے کا. یہ رویے خیر سے ایسے ہیں کہ جیسے کہ 2 ہاتھیوں کی جو لڑائی ہوتی ہے نا تو نقصان کھیت کا ہوتا ہے. اب یہ جو انہوں نے فرمایا I 100% agree with him, لیکن بین ہی میں چاہوں گا کہ یہ رویے ہم حکومت کے اندر بھی دیکھ لیں, حکومتی اکابرین کے لیے بھی. حکومت کے اکابرین آر دی کیپٹن آف دا شپ. اس شپ کے اندر کوئی شخص کچھ اور کر سکتا ہے بٹ ناٹ دا کیپٹن. ہمارے ہاں کیا ہوا, یہاں پہ آ کے جو مثالیں سامنے دی گئیں, جیسے اجتماعات ہوئے, جو مطلب ہم رویے رکھے ہوئے ہیں, اور آپ نے بالکل درست کہا کہ اگر ہم سول سوسائٹی اور سوسائٹی کا لے لیں ایٹ لارج انکلوڈنگ دی گورنمنٹ اینڈ دی اپوزیشن, تو اس کے ساتھ, لیکن آپ کے ساتھ وقت کا میں ایک صرف آپ سے شیئر کروں گا عوام الناس کے لیے کہ یہ آپ کی اپنی زندگی ہے, اللہ تعالیٰ نے تو امانت دیتی جائے, and don't go in early and haste back to Almighty, جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ احتیاط کرو اور اپنی زندگی کو بچاؤ, اپنی فیملیز کو بچاؤ. 2 ہاتھیوں کی لڑائی کے اندر کھیت کا نقصان ہوتا ہے. ٹرائی ٹو اوائڈ دیٹ کہ اس کے اندر جا کے حصہ نہ بنے. اور یہ جو بازاروں کے اندر انفارچونیٹلی جو چیزیں آ رہی ہیں کہ بازاروں کے اندر there is no social distancing at all. So جو ہم جو کہتے ہیں نا, میرے لیے ضروری تھوڑا ہو گیا. میں آپ کو صرف ایک بات کے اوپر بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک فرد کا نہیں, پوری قوم کی زندگی کا سوال ہے. جی سر. اب اس کے لیے جو ہمارا کہنا تھا, اور میں آج بھی اپنے آپ کو مانتا ہوں کہ مطلب I am still stand for that. میں یہ نہیں کہ ماضی میں تھا راج نہیں ہوں. معیشت ویری مچ امپورٹنٹ, زندگی بڑی امپورٹنٹ ہے, ہر بندے کو پسند ہے. لیکن یہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ بازار کھولیں گے اور وہاں پہ جا کے اور لوگوں کے ساتھ ہو گئے. حالت یہ ہے کہ مطلب more than 50% they are in a state of denial. وہ سمجھتے ہیں کہ کرونا شرونا ہے ہی نہیں, یہ ڈاکٹر نے ٹیکہ لگانا ہے, ٹیکہ لگا کے فارغ کریں گے اور ڈاکٹروں کو پتہ نہیں کہاں سے پیسے اور ڈالر ملے ہوئے. یہ پرسیپشن جو کی ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک چل رہی ہے اس کی خاطر. تو having said کہ ہمیں اس کے اوپر مزید بات کرنا, مزید زور دینا ہے. اور جیسے عاصم صاحب نے پہلے ہی فرمایا کہ 2-3 چیزیں چھوٹی سی ہیں, آپ نے خدا را ہاتھ دھونے ہیں, ماسک کا استعمال کر لو, سوشل ڈسٹینسنگ if it is possible. گو کہ ایسا ملک جہاں پہ 50% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ is a very under question issue such and society. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی ہم یہ سن رہے ہیں آج کل کہ کسی کو پہلے کرونا تھا, ریکور ہوا, دوبارہ ہو گیا. یہ سب کیا ہے اور کیسے اس کو سمجھا جائے کہ دوبارہ ہو جاتا ہے؟ فلو وائرس ہے نا, بیسیکلی فلو وائرس ہے. دوبارہ ہونے کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں, اتنے زیادہ نہیں ہیں, نو ڈاؤٹ. مطلب اگر 20-25 لوگ ہیں اور ان میں سے 5 کو پہلے ہوا ہے, تو ان میں سے ہو سکتا ہے 1 آدھ کو دوبارہ ہو جائے. اس ٹائم ڈیپینڈ کرتا ہے. 6 مہینے کا ٹائم ایسا ہوتا ہے, جس طرح کہتے ہیں نا ہر سال زکام ہو گیا جی, تو وہ اکثر فلو ویکسین لگوائی جاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہو جاتا ہے. تو یہ بھی فلو وائرس ہے, دوبارہ ہونے کا چانس ہے, اور یہ اپنے سٹینز بھی چینج کرتا ہے. تو اس لیے احتیاط, یہ بارے کئی لوگ مینوں سے پہلا ہو چکے ہیں, مینوں کوئی احتیاط کرنے کی لوڑ نہیں. اسی طرح سے آج کے ہی اخبارات میں خبریں ہیں کہ ایک جو خاتون نے بچوں کو جنم دیا, 4 بچوں کو, وہ کرونا کی شکار تھی, تو اب انہوں نے بچوں کو علیحدہ کیا. اس دفعہ یہ ہوا, ہم جو بیسیکلی جو آپریشن کرتے ہیں نا جی, سرجری جو کر رہے ہیں تھیٹرز میں کر رہے ہیں, اس کی سرجری ہوئی تھی. ہم جو روٹین میں اب سرجریز کرتے ہیں ہاسپٹل میں, ہماری پروٹوکول یہ ہوتی ہے کہ ہر روز جب لسٹ بن جاتی ہے پیشنٹس کے جو داخل ہو جاتے ہیں, جن کا اگلے دن آپریشن ہوتا ہے, ان کا ٹیسٹ جاتا ہے, سیمپل, اور وہ سیمپل جاتا ہے اور وہ شام کو اس کی رپورٹ ہمیں مل جاتی ہے. اس سے ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جی ان میں سے, اور اس میں پچھلی دفعہ
تو چلیں کیسز بھی کم تھے، لیکن اس دفعہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی اگر 10 کی لسٹ ہے تو اس میں سے 2 یا 3 جو ہیں وہ پازیٹیو آ رہے ہیں، یہ سمپٹومیٹک ہیں، مطلب ابھی ان کو کوئی کھانسی نہیں ہے، بخار نہیں ہے، شاید تھوڑا بہت ہو، ہمارے لوگ کافی وہ لفٹ بھی نہ کراتے، اگر طبیعت خراب ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلتے جاتے ہیں، یہ جو ہمارے یہاں ڈیتھ، اور اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ فیملیز آ رہی ہیں کہ وہ جو اے سمپٹومیٹک ہوتا ہے وہ دراصل جب تک طبیعت نہیں بگڑتی فیملی کے ساتھ ہی رہتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور اس کو پھر جب وہ خود ہاسپٹل ایڈمٹ ہوتا ہے تو ساتھ یہاں میں اس چینل asymptomatic is a very relative term. جی مطلب ہمارا گلا خراب ہونا Symptom ہم ہوتے ہیں، میں نہیں سمجھتے، ہلکا سا ناک کا بہنا ہم اسے وہی نہیں سمجھتے، اسمیل جاتی ہے لوگوں کی، ٹیسٹ چلا جاتا ہے، فوراً پتہ لگ جاتا ہے ان کو. There is symptom, there is no case which we call it as COVID-19 کہ asymptomatic ہے، اس کے اوپر مطلب سائنسی طور پر دیکھا کہ there are the symptoms, one doctor has to dig it out کہ اس کے پاس ہے کہ then you will get a connection کہ اس کے ساتھ ہے. ہم نے جن لوگوں کی ڈیتھ دیکھی نا، کاز آف ڈیتھ، اب اکثر جن کو فیور ہوا نا ڈے 1 پہ انہیں ہلکا سا محسوس ہوا اور انہوں نے ٹریٹمنٹ لے لی، اسپیشلی ان کو اسٹیرائڈ ساتھ سٹارٹ ہو گئے، ساتھ اینٹی بایوٹک سٹارٹ ہو گئی، ساتھ انہیں باقی ریسٹ کرنا بڑا ضروری ہے. تو یقین کریں ہمارے 99% پیشنٹ ٹھیک ہوئے، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہوئے، بڑی جلدی ٹھیک ہوئے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے کہ دینی مدارس میں تعلیمی سرگرمیوں کو بھی روکا گیا ہے، اور سندھ سے بھی نوٹیفیکیشن آ گیا ہے. پھر آگے بچوں کا جو تعلیمی معاملہ ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. پنجاب کے ڈاکٹر مراد راس کہہ رہے ہیں جنوری میں کچھ اس حوالے سے گفتگو ہوگی. کیا سوچ رہی ہے پنجاب حکومت؟ اچھا دیکھیں، پہلے تو اٹ واز اے ویری ہارڈ ڈیسیژن ٹو ٹیک، یہ بڑا پریشر تھا ہر 2 لحاظ سے کہ آپ سکول بند کرنے جا رہے ہیں. کچھ پیرنٹس کا بڑا ڈفرینٹ وہ تھا اوپینین تھی، کچھ پیرنٹس کہتے تھے کہ ہم نہیں ہینڈل کر پا رہے گھر میں، کچھ کہتے تھے کہ یہ رسک نہ لیں. لیکن الٹیمیٹلی یہ اوپینین پریویل کی کہ بچے شاید خود تو اتنا شدت سے شکار نہ ہوں لیکن دے کین بی کیریئرز، وہ کیریئر بن سکتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے جو بزرگ ہیں یا ان کے لیے. اور اسی بات پر اب جنوری میں ایک دوبارہ سیشن ہوں گے تمام منسٹر ایجوکیشنز کے جو ہمارے فیڈرل منسٹر ان کے ساتھ، اور سچویشن کو ایویلویٹ کیا جائے گا اور اس ایویلویشن کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب ویکسین کے حوالے سے کچھ رہنمائی کیجئے کہ اس کے پاکستان میں آنے کے حوالے سے چائنا سے کیا ہے، خود پاکستان کے اندر کیا کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں الحمدللہ پاکستان جو ہے، اور ہم چونکہ چائنیز میڈیکل ایسوسی ایشن کے ساتھ ویری کلوزلی ورک، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ساتھ مل کے اور کراچی کے کچھ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو آن بورڈ لے کے ٹرائل جو چائنا کی ویکسین کے پاکستان میں جو کہ 3rd ٹرائل ہوتا ہے دیٹ از بن ان پروسیس یہاں پہ بن چکی ہے. رشیا کا I'm sure کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ رشینز دے ہیو آفرڈ اینڈ I'm sure کہ عاصم صاحب کی حکومت اس کے اوپر غور کرے گی ریگارڈلیس آف دی امریکہ جو ہمیں کھلایا جاتا ہے کہ ہر چیز پتہ نہیں امریکہ اور برطانیہ بہادر سے ہی اچھی آئے گی. تو یہ جو ویکسینز ہیں اگر ان کو حکومت آن بورڈ لے گی تو چائنا کی 2 فرمز ہیں جو بنا رہی ہیں، ایک اسٹیٹ اونڈ ہے، ایک پرائیویٹ سیکٹر میں کر رہے ہیں. تو وہ لوگ بھی مطلب اینڈ پریزیڈنٹ شی جو ہے مطلب آئی ایم ویری ایڈمائرر ٹو ہم کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم انڈر ڈیولپنگ کنٹریز کو یہ مفت دیں گے. سو پاکستان بینگ دی الائی اینڈ پاکستان از ون آف دوز کنٹریز کو جن کو انشاءاللہ چائنا ہمیں ویکسین دے گا. اور باقی جو ادھر سے آنی ہیں جو ایک بزنس کے طور پہ بنائی گئی ہیں وہ بزنس ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ ہمارے سننے والوں کو کب انہیں محتاط ہو جانا چاہیے اگر کوئی سمپٹمز ان کے اندر آنا شروع ہو جائے؟ جی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جی ایک تو میں ڈاکٹروں کو بھی میسیج دوں گا کہ اپنے ڈاکٹرز کو عادت ہوتی ہے لگاتار کام کرنے کی. جن ڈاکٹرز کی ہماری ڈیتھ ہوئی ہے، ہمارے سینئر پروفیسرز کی ڈیتھ ہوئی ہے، مطلب ہماری تو وہاں کہہ لیں وہ آنسو خشک نہیں ہوتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ وجہ کیا تھی کہ وہ بس لگاتار وہ کام کا سائیکل چل رہا ہوتا ہے، تو اس میں پھر وہ واپس آنے والا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ ڈینائل میں نہ رہیں. جیسے ہی ہلکا سا بھی جو فیور ہوتا ہے اسے سمجھیں یہ کرونا ہے، بس یہ نہ کہیں کہ جی یہ ٹائیفائڈ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ زکام ہے، جو مرضی ہے، نقصان کوئی نہیں ہے نا. تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، آئسولیٹ ہو جائیں. اور کسی کو بھی آپ کہیں گے نا دفتر میں کام کرتے ہوئے کہ مجھے طبیعت خراب ہے، تو آج کل یہ شکر ہے کہ وہ ہے یہ نہیں کہتا کہ نہ آ جا تو، بلکہ کہ یار جان چھڈ نہ آ. تو دس از ویری امپورٹنٹ. وہ فوراً وہ میڈیسن لیں. اور اب تو آن لائن ہمارے سارے ڈاکٹر بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. اور بڑی سمپل سی میڈیسن ہے جی، کوئی بھی اینٹی بایوٹک لی جائے. اور ساتھ اس میں وہ جب آپ کے پاس آئیں گے تبھی آپ بتائیے، ورنہ یہاں آپ کو پتہ ہے کہ ہر چورن بک جاتا ہے. بلا شبہ اس میں شک نہیں ہے کہ ہمارے علم میں ہے کہ بہت پہلے کی بات نہیں ہے کہ 300 سے 400 اگر کیسز ہوتے
تھے جو کہ ڈائگنوز ہو رہے تھے، جن کا ٹیسٹ ہونے کے بعد آج 3000 کے قریب وہ نمبر پہنچ چکا ہے، اور جو ڈیتھس 5 اور 6 پر تھیں وہ آج 105 پر پہنچ چکی ہیں۔ یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ ہم سب کو اس حوالے سے اپنا خیال رکھیں گے تو دراصل ہم پوری سوسائٹی کا خیال رکھ رہے ہیں، کیونکہ اس کا جو سپریڈ ریٹ ہے وہ 1 2 3 4 نہیں ہے، بلکہ 1 سے 4 4 سے 12 اور 12 سے 120 والا معاملہ ہے۔ جی، جو لوگ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں اب 6 7 7 لوگ بیٹھ کے ابھی بھی اس کو بھی اوائڈ کریں۔ ہم شکر گزار ہیں جناب عاصم شوکت صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب اور ڈاکٹر کامران چودھری صاحب کہ ہماری دعوت پر تشریف لائے اور اس اہم موضوع پر گفتگو کی۔ اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔